अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह ताला सूरह शोरा पढ़ेंगे जो कि 19वें ही सिपारे में है। और सूरह शोरा मक्की सूरत है। इसमें 227 आयात हैं। 1279 इसके कलमात हैं। हरूफ इसके 5540 हैं और 11 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन मीम, ये रोशन किताब की आयात हैं। ए रसूल, शायद कि आप अपने आप को हलाक कर दें इस पर कि वो ईमान नहीं लाते। अगर हम चाहें उन पर आसमान से एक निशानी उतार दें, फिर उनकी गर्दनें उसके सामने झुक जाएं और उनके पास खुदाए रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर इससे मुंह फेर लेते हैं। सो ये तो झुटला ही चुके। अब उनको इस चीज की हकीकत मालूम होगी जिसकी हंसी उड़ाते थे। क्या उन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हमने इसमें किस्म किस्म की नफीस चीजें उगाई हैं। बिलाशुबा इसमें कुदरत की एक बड़ी निशानी है, मगर बहुत से ईमान नहीं लाएंगे। बेशक तुम्हारा रब गालिब और बड़ा ही रहम करने वाला है। जब तुम्हारे रब ने मूसा को आवाज दी कि तुम इस जालिम कौम के पास जाओ, यानी फिरौन की कौम के पास, क्या ये डरते नहीं? मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मैं खौफ खाता हूं कि वो मुझे झूठा कहेंगे और मेरा दिल तंग होता है और मेरी जबान रुकती है। आप हारून को हुक्म भेज दें कि वो मेरे साथ चलें। और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह है, सो मुझे डर लगता है कि वो मुझे कहीं मार ना डालें। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज नहीं, तुम मत डरो, तुम दोनों हमारी आयात लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो, हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दे दें। फिरौन ने कहा फिरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको कि जब तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया? और क्या तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र बसर नहीं की? और तुमने एक और काम किया था जो किया और तुम नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा ने कहा, हाँ, वो हरकत मुझसे नागहा सरजद हो गई थी और मैं खताकारों में था। तो जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम में से भाग गया। फिर अल्लाह ने मुझको नबूवत और इल्म बख्शा और मुझे अपना रसूल बनाया। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फिरौन ने कहा कि तमाम जहां का मालिक क्या? मूसा ने कहा कि वो आसमानों और जमीन और जो कुछ उन दोनों में है, उन सब का मालिक है, अगर तुम यकीन रखो। फिरौन ने अपने हाली मवाली से कहा, क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा, वो तुम्हारा भी रब और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब है। फिरौन ने कहा, ये तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बावला है। मूसा ने कहा, वो मशरिक और मगरिब और जो कुछ इन दोनों में है सबका रब है, अगर तुम अकल रखते हो। फिरौन ने कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुमको कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा, ख्वाह मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं यानी मौजजा? फिरौन ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो उसे लाओ और दिखाओ। तो मूसा ने अपना असा डाल दिया तो वो उसी वक्त अजदहा बनकर जाहिर हो गया और अपना हाथ बाहर निकाला तो उसी वक्त देखने वालों को चमकता हुआ दिखाई देने लगा। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के सरदारों से कहा, ये तो कामिल जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे अपने जादू के जोर से। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? सरदारों ने कहा, मूसा और उसके भाई हारून के बारे में जरा ठहर जाइए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि वो सब जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आए। तो सब जादूगर एक मुअय्यन दिन के एक खास वक्त पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया कि तुम सब एक जगह जमा हो जाओ ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाएं तो हम उन्हीं के पैरू बन जाएं। ऐलान हो गया। फिर जब फिरौन के जादूगर सब आ गए तो उन्होंने फिरौन से कहा कि अगर हम गालिब रहें तो हमें सिला भी अता होगा? फिरौन ने कहा, हाँ, और तुम हमारे मुकर्रबीन में दाखिल हो जाओगे। मूसा ने उनसे कहा, डालो जो चीज तुम डालना चाहते हो। तो जादूगरों ने अपनी रस्सियां लाठियां सब डाल दी और कहने लगे, फिरौन के इकबाल की कसम, हम जरूर जरूर जीत जाएंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को निगलने लगी जो जादूगरों ने बनाई थी। फिर सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम सारे जहां के मालिक अल्लाह पर ईमान ले आए, मूसा और हारून के रब पर। फिरौन ने कहा, तुम मेरी इजाजत हासिल करने से पहले ही इस पर ईमान लिया है? बेशक ये तुम्हारा बड़ा जादूगर है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो तुमको जल्द मालूम हो जाएगा, मैं तुम्हारे एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पांव काट डालूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हम अपने रब के पास पहुंच जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा क्योंकि हम सबसे पहले ईमान ले आए।
اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ کیونکہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہیں اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے نکال باہر کیا۔ ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا کہ بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ سورج نکلتے ہی فرعون نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ بتائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنی لاٹھی دریا میں مارو، تو دریا پھٹ گیا، پھر ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسرے فریق کو پھر وہاں قریب تر کر دیا، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا۔ پھر ہم نے دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کی جماعت کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس قصے میں بڑی عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا ہی رحم والا ہے۔ اور آپ ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تم کس چیز کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا وہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا تم کو نقصان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، یہ سب میرے دشمن ہیں، مگر ہاں رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا، اور اس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہی قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اے میرے رب تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جاری رکھ، اور مجھے جنت نعیم کے مستحقین میں سے بنا، اور میرے باپ کو بخشش عطا فرما کیونکہ وہ گمراہوں میں تھا۔ اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا ہو وہ بچ جائے گا۔ اور ڈرنے والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے؟ خدا کے سوا جن کو تم پوچھتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ گمراہ لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔ وہ دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو تو ان بڑے گناہگاروں نے گمراہ کیا تھا۔ تو آج ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہے۔ کاش ہم دنیا میں پھر جائیں تو ہم مومن بن جائیں، بلا شبہ اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے، اور بلا شبہ تمہارا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ نوح کی قوم نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرا کرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین ہی کے ذمہ ہے، تو تم صرف اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور رذیل لوگ تمہارے پیچھے پیچھے ہوں؟ نوح نے کہا مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے حساب کتاب کا ذمہ تو صرف میرے رب پر ہے، کاش تم سمجھو، اور میں تو مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صاف صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ قوم نے کہا نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو تم سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب میری قوم نے تو مجھے جھوٹا کہہ دیا، سو تو ہی میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور تو مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے نوح کو اور جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس قصے میں نشانی ہے اور اکثر لوگ ان میں ایمان لانے والے نہیں، بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ عاد کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو اور بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے؟ اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمن طریقے سے پکڑتے ہو، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم اس سے ڈرو جس نے تم کو مدد دی ہے ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو، اس نے تمہیں مدد دی ہے چوپایوں اور بیٹوں سے،
اور باغات اور چشموں سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قوم نے جواباً کہا، ہمارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تم نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ تو اگلے ہی لوگوں کے طور طریقے ہیں اور ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو قوم نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بلا شبہ آپ کا رب بڑا زبردست رحم والا ہے۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں تم کو یہاں میسر ہیں ان میں تم کو یوں ہی بے خوف چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ان باغات اور چشموں میں، اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے تراش تراش کر تکلف سے گھر بناتے ہو، پھر تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے آگے بڑھنے والوں کی بات مت مانا کرو، جو ملک میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم نے کہا، تم تو کوئی جادو کے مارے ہوئے ہو، تم تو محض ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری باری، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم کو ایک سخت عذاب آ پکڑے گا۔ صالح کی قوم نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالیں، پھر نادم ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بلا شبہ اس میں بھی نشانی ہے مگر اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بے شک آپ کا رب تو بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ اور قوم لوط نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اور میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ کیا تم سارے جہان والوں میں سے لڑکوں کی طرف ہی مائل ہوتے ہو، اور تم ان کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ قوم لوط نے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا، میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب، تو مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ گئی تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر می برسا دیا، اور جو می ان ڈرائے جانے والوں پر برسا وہ بہت برا تھا۔ اس میں بھی بلا شبہ نشانی ہے مگر اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بلا شبہ تمہارا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ بن کے باشندوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کو شعیب نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے، اور پورا ناپ کر دیا کرو اور کسی کا نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ملک میں فساد نہ کیا کرو، اور اسی سے ڈرا کرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ قوم نے شعیب سے کہا کہ تم جادو زدہ ہو، اور تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے تم جو کام بھی کرتے ہو۔ تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، تو سائبان کے عذاب نے ان کو آ گھیرا، بلا شبہ وہ سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، لیکن اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بلا شبہ تمہارا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ اور یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، اس نے تمہارے دل میں اتارا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، اور اتارا بھی صاف عربی زبان میں۔ اور اس کی خبر پہلے رسولوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو یعنی قرآن کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔ اسی طرح ہم نے ان کے انکار کو گناہگاروں کے دل میں ڈال دیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، پھر عذاب ان پر اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی، پھر کہیں گے کہ کیا ہم کو مہلت ملے گی؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو بلانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم برسوں ان کو فائدے پہنچاتے رہے ہیں؟ پھر ان پر عذاب آ جائے جیسا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ جو یہ فائدے اٹھاتے رہے ہیں ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جب تک اس کے لیے کوئی نصیحت کرنے والا رسول نہ بھیج دیا ہو، تاکہ وہ ان لوگوں کو نصیحت کریں، اور ہم تو کسی پر ظلم کرتے ہی نہیں، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، یہ کام ان کے لائق نہیں ہے۔
اور نہ ان میں اتنی سکت ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکیں، بے شک شیطانوں کو سننے سے روک دیا گیا ہے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جو مومنین آپ کے پیروکار ہیں آپ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے، اور اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تمہارے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ اللہ پر جو قدرت والا رحم والا ہے بھروسہ رکھیے، جو تم کو دیکھتا ہے جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا میں تم کو بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں، استغفر اللہ۔ شیطان سنی سنائی بات اس کے کان میں ڈالتا ہے، اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یہ شاعر لوگ وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے؟ مگر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ظالموں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ شعراء مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ نمل پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔